अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान आज माशरे के गिरबान में झांकेंगे। हमारे माशरे में बड़े बड़े नौसरबाज होते हैं, बड़ा बड़ा टैलेंट रखते हैं, लोगों को धोखे से लूट लेते हैं और ख़ासकर मोबाइल टेलीफोन पे कभी कभी ऐसे जाली पैगामात आते हैं जिनकी बुनियाद पे लोग अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, बैंकों में ख़ास अकाउंटों में जमा करा देते हैं या मोबाइल के ज़रिए क्रेडिट भेज देते हैं और यूँ लूटे जाते हैं। मगर एक ख़ास तरह का नौसरबाज जिसने पाकिस्तान की सियासत के कुछ लोगों को ऐसी उनके साथ नौसरबाजी की कि नाकाबिले यकीन हद तक जो है वो लोग इतनी आराम से बेवकूफ़ बने, बल्कि कहना चाहिए मामू बने कि जब हम ये किस्सा आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट भी है या नहीं। एक शख्स लियाकत हुसैन जिसने फरवरी 2016 में कुछ टेलीफोन कॉल्स किए कुछ सियासतदानों को, कभी वो जज बने और कभी वो जर्नल बना, कभी वो जनरल बन के ब्रिगेडियर को फ़ोन किया और बकौल उसके उसने नेक काम फ़ी सबीलिल्लाह किया और किस मकसद के लिए उसने किस किस का नाम इस्तेमाल किया और किस किस के साथ क्या किया। आइए सुनते हैं आज के प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में एक नौसरबाज के तसव्वुरात और मंतक। जी लियाकत हुसैन साहब, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में कि आपने कहाँ पे बचपन गुजारा, कितनी तालीम हासिल की, कितने बहन भाई हैं? मेरा नाम जी लियाकत हुसैन है। वालिद मेरे का नाम है यूनुस खान, दादे मेरे का नाम है शहजाद खान। बचपन में ही हम यहाँ पे रह रहे हैं। पीछे हमारा इलाका है बोदला। तो बेसिकल मैं पहले तो यहाँ पे पढ़ता रहा हूँ, यहाँ डोकला खान में चौधरी अहमद स्कूल में। तो उसके बाद फिर यहाँ से चले गए अपने गांव बोदला हाई स्कूल है, वहाँ पे पढ़ना शुरू किया है। फिर वहाँ से मतलब जो सर मैं वापस आ गया हूँ रावलपिंडी इधर अपने घर में। तो वाला साहब मेरे अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने मुझे कहा जी कि मैंने उनको कहा कि मैं पिंडी पढ़ूंगा। वो कहते हैं जी आप पिंडी नहीं, आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप गाँव पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा जी मैंने पढ़ना पिंडी में पढ़ना है। उन्होंने कहा जी पिंडी में मैं आपको नहीं पढ़ाता। मैंने फिर इधर काम करना शुरू कर दिया वेल्डिंग का बचपन में ही। ये साथ ही हमारी यूनिवर्सल स्टील वर्क्स है, ये साथ ही वहाँ पे मैंने काम किया है कुछ 7-8 साल। बचपन से ही टांका लगाना आपको आ गया? नहीं, टांके से मुराद ये ना कि वेल्डिंग के टांके की बात कर रहे हैं, किस टांके की आप बात कर रहे हैं? वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो आपके हवाले से कुछ सरकारी इदारों को बड़ी परेशानी हुई कि आपने शायद कुछ सियासतदानों को टेलीफोन पर रब्ता किया, वो क्या सारा मामला था? वो सारा मामला ये है ना जी कि अभी आप ये देखें कि हमारे अभी आप थाने में चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, कोई भी अदारा जो है जिसमें मैं आप मीडिया वाले जो हैं मैं उनके बारे में भी आप बता सकता हूँ कि आप वहाँ पे जाएं थाने में, अगर किसी बंदे का एक आईडी कार्ड गुम हो गया है, ठीक है, उसकी FIR कटाने के लिए वो पहले आपको 20 चक्कर लगाएंगे, आप ये करें, आप वो करें, आप ऐसे करें, आप वैसे करें। फिर जब दूसरा बंदा आएगा वो साथ उसको मीडिया का कार्ड लगा होगा, वो कहेगा यार बैठ जाओ आप, यार आपको मैं अभी काट के दे देता हूँ, ठीक है। जब कोई ऐसे मामलात मेरी आंखों के सामने, इधर फैसल सलीम साहब लगे थे DSP, वहाँ पे मीडिया वाले थे कोई जिन्होंने एक जाली प्रोपेगेंडा बनाया है, ठीक है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात, मैं सच बोलने वाला हूँ, सच बोलूँगा, इसलिए हम आपके पास। मेरी बात सुने, मैं सच बोलूँगा, सच। मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह से, बकाया किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ, क्योंकि ना तो मैं दहशतगर्द हूँ, ना मेरा किसी तंजीम के साथ तल्लुक़ है। मैं या रसूलुल्लाह कहने वाला हूँ और या रसूलुल्लाह पे मेरी जान लगती है, तो इसी के सदक़े मुझे अल्लाह पाक हर जगह से बचाता है। तो अभी ये क्या वाक़या हुआ? अभी कोई वाक़या नहीं हुआ। वाक़या ये हुआ कि मैंने 10 साल सर्विस किया नेवी में, ठीक है। अगर कोई रिटर्न के तौर के ऊपर कोई गरीब या कोई मस्कीन किसी अफीसर के पास चला जाए, वो कहे जी कि सर मेरी ट्रांसफ़र करा दें कराची से पिंडी या कराची से लाहौर या पिंडी से इस्लामाबाद या लाहौर से इस्लामाबाद, तो कोई अफीसर उसकी ट्रांसफ़र मतलब नहीं करेगा जिस वक्त तक जाए। बात समझ आ रही है? या उनको पैसे ना दें, ठीक है। हमने जब भी कोई काम किया है, जेली अफसर बने हैं, जो भी बने हैं, मिसाल के तो बने हैं या जर्नल बने हैं, जो कुछ भी बने हैं, आप बनते रहे, मैं खुद बनता रहा हूँ, ठीक है। अगली बात सुने ज़रा, खुद बनते रहे हैं और काम जो करते रहे हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह करते रहे हैं, ठीक है। अभी आप किसी हुक्मरान के पास चले जाएं, उसको आप कहें जी कि हमारा यहाँ पे गरीब लोग हैं जिनके मकान के ऊपर छत नहीं है, ठीक है, आप उनके पास जाएं जी, इसकी मदद करें जी 10-20-50 हज़ार रुपये की जी, वो आपकी मदद नहीं करेंगे, जिसमें इतनी बड़ी करप्शन हुई है पाकिस्तान के अंदर। आप देख लें जितने बड़े करप्शन करने वाले हैं, अरबाब आलमगीर को आप देख लें,
بابر غوری کو آپ دیکھ لیں, اس کے بعد ابھی شجیل میمن دبئی سے واپس ہے, اس کو آپ دیکھ لیں, عشرت العباد کو آپ دیکھ لیں, ساری کرپشن کر کے ادھر اتنے بندے انہوں نے مروائے ہیں کہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے اتنے بندے مروائے ہیں, سارے کام انہوں نے کیے ہیں, ملک میں ادھر ہے ہی کوئی نہیں ہے. کیا نام ہے اس کا, یہ سابقہ جو ہمارا وزیر اعظم تھا اس کا, شوکت عزیز, وہ دیکھیں کدھر سے آیا ہے, ادھر پاکستان میں وہ مطلب اس نے حکومت کی ہے, پاکستان کا وہ وزیر اعظم بنا ہے, کدھر گیا وہ. اصل کام کرنے والے جو لوگ ہیں, ہماری جو فوج ہے, ہم فوج کو سلوٹ مارتے ہیں. مجھے ایجنسیوں والے لے کر گئے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے ان کو سچ بولا اور ان کو ویسے بھی پتا تھا. اچھا ہوا کیا وہ بتائیں, ہوا یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ شاباش. آئیڈیا سے مراد یہ نا کہ میں نیوی میں سروس کرتا رہا ہوں 10 سال. ادھر ایک بندے تھے ہمارے ساتھ, حاجی مختار صاحب تھے, ان کے ایک بچہ تھا جو کہ کراچی میں تھا, اس کی ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی, غریب تھا وہ. اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ نہ میرا کوئی جنرل جاننے والا ہے, نہ میرا کوئی منسٹر جاننے والا ہے, تو یہ مہربانی کریں یار, کوئی کسی طریقے سے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں تو مہربانی کریں. اس نے مجھے بولا یار کتنے پیسے آپ لوگے؟ میں نے بولا یار کام یہ ہے کہ ہم جب کسی غریب کا کام کرتے ہیں نا, تو وہ کام ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں, ہم نے کبھی کسی سے پیسے نہیں لیے. بات سنیں نا, پوری بات سنیں, نہ ادھر میری کوئی گاڑیاں ہیں, نہ ہی میری ادھر کوئی کوٹھیاں ہیں, ہم نے جب بھی کوئی کام کیا اور فی سبیل اللہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس نے مجھے بولا جی کہ یہ میرے بچے کا سارے معاملات ہیں, کوئی مہربانی کریں اگر ٹرانسفر اس کی ہو سکتی ہے. میں نے بولا یار ہم نے تو تکا لگانا ہے, اللہ کی ذات کرنے والی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے تکا لگایا جی, مطلب اس کو جنرل بن کے فون کیا ہے, بریگیڈیئر صاحب کو, ٹھیک ہے. جنرل مطلب کوئی بھی جنرل آپ لگا لیں, کوئی نام لازمی نہیں ہوتا کہ کوئی وہ مطلب وہی بتانا پڑے. یہ تو پرانی بات, ابھی کیا پتا کیا نام لیا تھا, فائدہ نہیں ہے اس میں. نہیں تو آپ نے آواز کیسے بنائی جنرل؟ آواز تو ویسے ہی بنتی ہے, ہم وہ کون سا مطلب کو چیک کرتے ہیں, ویسے آواز کو بھی بنا لیں آپ. آپ نے کس طرح بات کی؟ مطلب وہ ویسے مطلب ہیلو السلام علیکم, وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں, آگے اس نے مطلب پی اے بول رہا ہے, بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل صاحب فلانے جنرل صاحب بات کریں گے جی. اچھا اس بندے کی ٹرانسفر ہوگی جی, ٹرانسفر ہوگی, مجھے نیول انٹیلیجنس سے اس ٹیلی فون پہ ٹرانسفر ہوگی. ہوگی. کون سے سال کی بات ہے یہ میرے خیال میں کوئی 1999 کی یا 98 کی بات ہے. اچھا ٹھیک, ٹرانسفر ہوگی آپ کی؟ ٹرانسفر ہوگی جی, ٹرانسفر ہوگی. نیول انٹیلیجنس والے پکڑ کے لے گئے. اچھا نیول انٹیلیجنس سے پکڑ کے لے گئے. انہوں نے بولا جی یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی میں نے کیا کیا, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو مجھے جو نا ایک غریب آدمی تھا, یہ اپلیکیشنیں اٹھا کے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. ابھی آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں, سینٹرل اسپتال چلے جائیں, آپ کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی عورت ہے, حاملہ عورت ہے, اس کا بچہ بچی ہونے والا ہے, آپ ہاسپٹل چلے جائیں, نہ اس کو ایم ایس لفٹ کرائے گا, نہ کوئی اور دوسرا تیسرا. جب آئے گا جی نہیں بادشاہ صاحب فون کر رہے ہیں جی, اس کو پنڈی کا کمشنر اس کو فون کر رہے ہیں جی. حنیف عباسی کی بھی آواز نکالی؟ حنیف عباسی کی آواز نہیں نکالی, میں بات کر رہے ہیں آپ سے کہ جو جن لوگوں کے پاس سیٹیں ہوتی ہیں نا, وہ مطلب اپنے اپنے علاقے کے بادشاہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک میں اگر کسی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں, میں تھانے کے ایس ایچ او ہوں, ٹھیک ہے, میرے پاس پورا مطلب کنٹرول ہوتا ہے. میرے پاس ایک جینین واقعہ اگر آ جائے 324 کا, میں کہوں گا جی یہ ایسے ایس ایچ او مطلب یہ ایف آئی آر نہیں ہوتی جی, یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. تو جب ایک اوپر سے جب کسی کی کال آئے گی تو وہ اگر جینین کام بھی جو ہے نا اس کو وہ 2 نمبر کر دیں گے. اچھا نیوی کے بعد پھر دوسرا کام کس سے کیا؟ نیوی کے بعد پھر ہم نے کوئی کام نہیں کیا. ہم بس مطلب ویسے روڈ پہ مطلب کو مکان وغیرہ لگانا شروع کر دیا, تو جوا کھیلتے تھے ہم. نہیں مطلب پھر وہ جو آپ نے مدد کی, اس کے بعد کس کی مدد کی؟ اس کے بعد بہت عورتیں ہیں, بیوہ عورتیں, یتیم بچے. کیا کرتے ہیں؟ جو بڑے بڑے مطلب سیاستدان جو ہیں, جیسے تاج حیدر صاحب کو ہم نے کال کی تھی, انہوں نے 50,000 روپے, ہمارے ادھر بہت اچھے دوست ہیں ارشد وراج صاحب, ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا انہوں نے. تاج حیدر کو کیا کہا؟ تاج حیدر کو میں نے یہی کہا تھا جی کہ مطلب میں فلانا آفیسر بات کر رہا ہوں, مطلب کیا پتا کون تھا اس وقت, کیا سسٹم تھا. اچھا بات سنو نا, ہم نے جو سنا جنرل راحیل شریف کی آواز آپ نے نکالی. اچھا میری بات آواز نہیں نکالی, لیکن آپ نے کہا کہ وہ جنرل صاحب بات کریں. اچھا بات نہیں, یہ بھی غلط, آپ کو یہ بھی آپ کو کسی نے غلط کہا ہے. ہوا کیا؟ اچھا ہوا تھا ایسا کہ اس میں بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے جب میں نے کال کی تھی, میں نے کہا تھا کہ میں جنرل فلانا بول رہا ہوں, جنرل آصف بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ اس میں ایک فلانی جگہ پہ ایک مطلب ایک فنڈ مطلب جو سنا ایک کسی اچھی ادارے کے لیے, انہوں نے کہا جی کہ میں 50,000 روپے کی جگہ تھی, مسجد کی جگہ تھی یا کسی مطلب فلاحی کام کے لیے, انہوں نے 50,000 روپے بھیج دیا جی. 50,000 روپے جب انہوں نے بھیجا بغیر تصدیق کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. جب انہوں نے اکاؤنٹ میں ڈالا تو کچھ دنوں بعد اکاؤنٹ سیل ہو گیا تھا. سیل ہونے کے بعد ایم آئی پہ پکڑ کے لے کر تھے. جب لے کر گئے تو میں نے بولا جی بالکل, میں نے یہ ان کو کال کی ہے, میں نے, انہوں نے 50,000 بھیجا ہے, ٹھیک ہے, بالکل میں نے کال کی ہے, میں نے 50,000 بھیجا ہے. بھیجنے کے بعد پھر انہوں نے 6-7 دن اپنی تحقیقات پوری کی ہے. تحقیقات پوری کر کے مجھے سال کا بعد انہوں نے بھیج دیا. نہیں آپ نے 7 دن آپ کو کیا کہتے رہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کہتے رہے,
ہم نے تو جاتے ساتھ سچ بولا ہے. آپ کے ساتھ سختی نہیں کی انہوں نے؟ دیکھیں سختی ہوتی ہے ان بندوں کے لیے جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوں, جو کسی تنظیم کے لیے نقصان دہ ہوں. ٹھیک ہے, ہم تو پاکستانی ہیں, ہماری جان لگتی ہے پاکستان پہ. تو آپ نے انہیں کیا کہا, ایم آئی والوں کو کیا کہا؟ بات سنیں نا, ہماری جان لگتی ہے پاکستان پہ, ہماری جان لگتی ہے یہ ہمارے جو ادارے ہیں, ایجنسیاں ہوگی, اس کے علاوہ ہماری جو فوج ہوگی, ہماری ان پہ جان لگتی ہے. آپ نے یہ کہا انہیں؟ میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے, اور اس کے علاوہ جب کسی ادارے کو, کسی بندے کو جب یہ ادارے پکڑتے ہیں تو ان کو ایٹک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس لین کا ہے اور کس لین کا نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارا کوئی بھی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. آپ کو 7 دن کہاں رکھا انہوں نے؟ یہ کوئی پتہ نہیں کدھر رکھا, تو یہ اچھی بات ہے, جس جگہ پہ انہوں نے رکھا ہے یہ اچھی بات ہے, سختی تو نہیں کی؟ کوئی سختی نہیں کی. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری زندگی بھی دے, اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی زندگی بھی دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے بڑے میڈیا والے ہیں جو لاکھوں روپے لے کر جو نا جھوٹے بیان آگے پیچھے کر دیتے ہیں. بہرحال ہماری فوج جو ہے, مجھے آئی ایس آئی والے لے کر گئے ہیں, ٹھیک ہے, میرے جیب میں سے 30-32 روپے سے 40 روپے تھے, آئی ڈی کارڈ یہ وہ دوسرے تھا, سب کچھ انہوں نے واپس کیا ہے. ادھر تھانے میں چلے جائیں, ایک تھانے میں ادھر اگر آپ کے پاس 500 روپیہ تو وہ 500 کا 500 وہ رکھ لیں گے, الٹا کہیں گے کہ جین جی کسی کو بلا کر لائیں, یہ تو 20,000 روپے کا کام ہے. مجھے آئی ایس آئی والے جب لے کر گئے واپسی, مجھے انہوں نے ساتھ ادھر پھر دہی تھانے میں چھوڑا ہے, انہوں نے 20,000 روپے لے کر میری جان چھوڑی انہوں نے. اچھا, جب وہ 7 کے بعد تھانے کے حوالے کیا؟ 7 کا بعد انہوں نے حوالے کیا, انہوں نے مجھے ایف آئی آر دے دی نصر بازی کی. اچھا, نوسر بازی. نصر بازی کی, وہ دوسرے دن ضمانت ہوگی. بقایا ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. تو پولیس والوں نے کتنے پیسے لیے؟ پولیس والوں نے پیسے لیے تھے ادھر پھر تھانے میں 20,000 روپیہ. وہ کیوں پھر ودائی تھانے میں کیوں لیے 20,000؟ وہ 20,000 پولیس والے تو لیتے ہیں نا, پھر ادھر بڑے بڑے جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں جی صاحب اچھا کرو جی. وہ کون سا جرم تھا؟ یہی اسی کیس. نوسر بازی 25 ڈی. اچھا, یہ نوسر بازی آپ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نوسر بازی اس دور, یہ جو ابھی جو جا رہے ہیں نا دور, یہ جو بڑے بڑے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, اگر ان سے ہم نے اگر 1-2 لاکھ روپیہ لے لیا تو کون سی قیامت آ گئی. کرپشن کر کے ان لوگوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اگر سارے لوگ یہ کام شروع کر دیں صرف یہ اس دلیل پر جو آپ دے رہے ہیں, پھر تو اس ملک میں افراتفری آ جائے گی, پھر خانہ جنگی ہو جائے گی. یہ بیڑا گھر کر دیں گے اس ملک کا. نہیں, یہ قانون نہیں, آپ قانون کی یہ قانون مشرف صاحب نے پاس کیا تھا نا کہ جو 1 کروڑ کی کرپشن کرتا ہے یا 1 ارب کی کرتا ہے, اس میں سے 50 کروڑ جمع کرا دے بقایا اس کو معاف ہیں. تو میرے یا بندہ اگر مثال کے طور پہ ایسے معاملات بھی اگر ہو, ٹھیک ہے, تو میں تو کیا پتا کتنی کرپشن کروں, آدھی کرپشن کر کے آدھی گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرا دوں, آدھی واپس کر لوں. 2 کروڑ پہ ہم نے سنا تھا کہ شجیل میمن صاحب نے اپنے گھر میں جلا دیا ہے, ابھی اس نے بہت بڑی کرپشن کی ہے, کدھر گیا پیسہ وہ آگے سنے ذرا. یہ تو الزام ہی ہے نا, خبریں ہی ہیں, ثابت نہیں ہوا. کہ نا ثابت کون ادھر کدھر ثابت ہوتا ہے, ادھر ثابت ہوا ہے دن تک کوئی کسی چیز کا. اچھا, یہ بتائیں آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ کسی جرنیل کی آواز میں فون کریں تو سیاستدان فوراً پیسے دے دے گا؟ دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں, فوجی جو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے یہ ڈرتے ہیں, یہ فوجی لوگوں سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ دیکھتے نہیں, جب فوجی جب اپنے قدم ایک مطلب زمین پہ مارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سر 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 سر. ابھی یہ آپ دیکھ لیں شجیل میمن کا معاملات, جنرل رائی شریف صاحب تھے, تو انہوں نے جب معاملات چلے ہیں, زرداری صاحب نے شجیل میمن کو کہا جی آپ جاؤ پاکستان جا کے اپنے کیس لڑو. اس نے کہا جی میرے دل کا مسئلہ ہے جی, میں تو مطلب یہ وہ فلان. آپ نے جنرل رائی شریف کا نام کیوں لیا؟ میں نے ان کا نام نہیں لیا, میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ فلانی جگہ پہ فلانی مسجد بن رہی ہے, میری بات سنیں ذرا, اس میں یہ مسجد بن رہی ہے, اور جنرل صاحب جو ہیں اس معاملات کے لیے آپ اگر تعاون کریں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے. یہ بات یہ ہوئی تھی, بہت خوش ہوں گے. اس میں انہوں نے مدد کی, مدد کرنے پہ دیکھیں بات سنیں, جب کوئی آدمی کسی کو پیسے دے دیتا نا اللہ کے نام پہ, تو پھر اس کا کام نہیں بنتا واپس لینا. نہیں تو اللہ کے نام پہ آپ جھوٹ بول کے کیوں پیسے لے رہے ہیں؟ آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں. بات سنیں, ہم یہ کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ لے رہے ہیں, وہ معاف کرنے والا ہے. کسی یتیم کی بدعا نہیں لے رہے ہیں, کوئی سود کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں. نہیں, تو جرم ہے نا قانون. اگر آپ کا سر پہ مثال کے طور والد نہیں ہے, والدہ نہیں ہے, کوئی معاملات ہے, آپ غریب ہیں, ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی. میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں, اور ہم نے جو پیسہ لیا ہے نا الحمدللہ کسی نے کیا دیا ہے. لیکن ہمارے نبی پاک نے دھوکے اور فراڈ کرنے کے لیے تو نہیں کہا, آپ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں. شاباش, یہ ہم نے کوئی دھوکہ فراڈ نہیں کسی سے کیا. دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی میں نے آپ کو سعودیہ بھیجنا ہے جی, ٹھیک ہے, کدھر بھیجنا ہے؟ سعودیہ بھیجنا ہے, میں آپ سے 4 لاکھ روپیہ لوں گا, 2 لاکھ روپے لے کے میں غائب ہو جاؤں. تو آپ نے اس کو بولتے ہیں دھوکہ. تو آپ نے تاج حیدر کے 50,000 کدھر کیے؟ واپس لے لیے ہیں اس نے. کیوں واپس کیا اگر آپ نے صحیح کیا تھا؟ نہیں, بات یہ نا, اگر آپ ڈٹ جاتے نا. میری بات سنو نا, اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, یہ میری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ ہاں بھائی تو دے سے ہی دے سے, جو اللہ کے دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. بات یہ ہے نا
کہ یہ تو ایک معاملات ایسے ہیں کہ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کام ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے خدا کا خوف کر رہے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ خدا کی خوفی کی یہ بات ہے نا, اگر ہم شرک کر رہے ہوں, ہم کسی غریب کے ساتھ یا کسی یتیم کا مال کھا رہے ہوں, بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑے بڑے جتنے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آگے انہوں نے مطلب اپنے کرندے چھوڑے ہوئے ہیں. یوسف رضا گیلانی بنتا ہے یا نواز شریف بنتا ہے یا کوئی بھی بنتا ہے, انہوں نے اپنے آگے کرندے چھوڑے ہوتے ہیں. پہلے میری بات سنیں, انہوں نے آگے کرندے چھوڑے ہوتے ہیں. جاؤ جی فلانے ایریا میں چلے جاؤ, 10 لاکھ روپے لو, 8 لاکھ روپے لو. یہ ایف آئی اے میں جب بھرتی آئی تھی, ریمان ملک صاحب لگے 15 لاکھ روپے لے کے بندے بھرتی کر رہے تھے. کیا یہ مطلب یہ جائز ہے؟ نہیں, بات سننا نا, یہ جائز ہے؟ تو اس کا مطلب آپ نہیں, یہ اسلام اجازت دے رہے ہیں. اسلام تو یہ اجازت دیتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے اندر کے انہوں نے فرمایا کہ ایک پانی کے قریب اگر ایک کتا بھی بھوکا یا پیاسا ہوا نا تو اس کو بھی حساب دینا پڑے گا. ابھی یہ 5 لے کر 7 لاکھ مسجد کے لیے. ہاں, مسجد کون سی مسجد؟ کوئی بھی مسجد لگا لیں, مسجد میں جتنا لگائیں تھوڑا ہے. کون سی مسجد کے لیے؟ اللہ کسی مسجد کا لگا رہے ہیں. ہماری نور مسجد ہے, اس پہ بھی کام لگا ہوا ہے. غوثیہ مسجد ہے, پنڈی کے اندر 50 مسجدیں ہیں جس میں میں نے پیسے دیے بھی ہیں. بات سنیں, اگر یہ ملک کے کرپشن کرتے ہیں, یتیموں اور غریبوں کا مال کھاتے ہیں, یہ یتیموں اور غریبوں کا مال کھاتے ہیں جس کی معافی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے آپ کا اپنا بچہ اور ایک یتیم ہو, سنیں ذرا بات, آپ کا اپنا بچہ اور ایک یتیم ہو, آپ کا کام بنتا ہے یتیم کے سر پہ سایہ رکھیں. یہ یتیموں کا, غریبوں کا, مسکینوں کا مال کھا کے جائے کسی کو بلائیں. آج 10 لاکھ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ ادھر 50 بندے ہیں. ادھر آپ ساروں کے نام لے رہے ہیں, ثبوت کی طرح ہے. بغیر ثبوت کے آپ تہمت لگا رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں. میں 50 بندہ ثابت کر کے دوں گا کہ جنہوں نے 5-5 لاکھ روپے دے کے بھرتی ہوئے ہیں, واپس ان کو نکال دیا, جن کے کورٹ آج بھی ان کا کورٹ لگے ہوئے, مطلب عدالتوں میں ان کے کیس چل رہے ہیں. کہاں پہ؟ یہ سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ میں کیس چل رہے ہیں ان کے. بھرتی کہاں ہوئے؟ بھرتی یہ جو مطلب یہ UBL, اس کے علاوہ اور کئی مطلب دارے جو ہیں. اچھا, 5 لاکھ روپے آپ کہہ رہے ہیں؟ 5 لاکھ بھی نہیں, زیادہ لے کر. او FIA کی بات کریں نا آپ, ریمان ملک صاحب نے کتنے پیسے لیے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں نا, پولیس والوں نے آپ کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے آپ نے انہیں 20,000 روپے رشوت دی, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی. کیا میری بات سنیں نا, رشوت بات جہنمی ہوئے. میری بات سنیں نا, جنمی ہم نہیں ہوئے. اگر ہم ان کو رشوت نہ دیتے, یہ بات وہ ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ قسم اٹھانا بھی جائز ہوتی ہے, جہاں پہ انسان کی جان جا رہی ہو, جھوٹی قسم. تو اس میں کون سی جان جا رہی تھی آپ کی؟ جان ہی جا رہی تھی نا, جان نہیں جا رہی تھی, اور کیا جا رہا تھا؟ پھر آپ جھوٹ بولا آپ نے. 10 دن تو مجھے تھانے والے انہوں نے مجھے ویسے رکھی رکھا ہے. اچھا, مارا بھی ہے؟ نہیں, کچھ نہیں کہا انہوں نے. مجھے کیوں مارتے؟ میں رشوت کیوں دی 20,000 روپیہ؟ اس لیے دی کہ انہوں نے مجھ پہ D25 کا پرچہ دیا ہے. پولیس والے ادھر سے کسی کو اٹھا کے لے جائے, ویسے ہی پولیس کی اپنی کو ہوتا ہے سارا کا. ابھی آپ کو ادھر سے اٹھا کے لے جائے, آپ کیا کریں گے؟ 101 بندے پہ دیکھا ہے میں نے جن پہ FIR دیا پولیس والوں نے, آپ کیا کریں گے؟ ادھر آپ کو ہم کمرے میں بند کر دیتے ہیں, 4 بندے آپ کے پاس آ جاتے ہیں, کلیکشن کافیاں اٹھائی, آپ تو کہیں گے جی میں نے تو بے نظیر کو بھی مارا ہے, میں نے تو پٹھوں کو بھی پھانسی میں نے دی ہے, میں نے تو سارے کام کیے ہیں. یہ کام نہیں ہوتا. کام یہ ہوتا ہے, میری سنیں بات, میں یہ سچ بول رہا ہوں کہ اگر آپ کو وہاں کمرے میں رکھے نا ابھی 10 منٹ کے لیے, میں کہوں جا جی باہر سے لے آئیں, کلیکشن کو اٹھا کے لے آئیں, یہ کریں وہ کریں, فر آپ بولیں گے میں نے یہ بھی کیا جی. میں نے اس وقت اللہ اور رسول یاد آنا چاہیے نا, اس وقت مسلمان بننا چاہیے. مسلمان پھر وہاں پہ کون؟ آپ جو ہے پولیس والے کے سامنے آپ کو اللہ رسول بھول گئے. آپ رسول ہم کو یاد ہوا ہے, اللہ رسول ہم کو یاد ہوا ہے. پھر آپ نے رشوت کیوں دی؟ رشوت ہم نے اس لیے دی کہ وہ جو ہے نا وہ ان پہ رشوت لگتی ہے, ان پہ رشوت لگتی ہے, وہ رشوت کھانے والے ہیں, ان پہ رشوت لگتی ہے. ان باتوں کو چھوڑیں. آپ یہ بتائیں نا, اس کے علاوہ آپ نے کس کو بیوقوف بنایا؟ دیکھیں بیوقوف تو بہت لوگ ہیں, یہ بیوقوف والی بات نہیں ہوتی, یہ وہ سیاست عوام بہت ہیں بیوقوف, بہت. پاس ہونا نا, یہ بیوقوفی والی بات نہیں ہوتی, یہ سیاستدان جو ہے نا, سیاستدان, ٹھیک ہے. ایک سیاستدان کا آپ نے بات کیا نا, اور کس کے ساتھ؟ میری بات سنیں, سیاستدان سے مراد نا پیسے دینے والے یہ تھے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دیا 50,000 روپیہ, وہ بھی انہوں نے واپس کر لیا ہے. بات سنیں, میری بات سنیں. کس کو آپ نے کوشش کی, ٹرائی کس پر؟ بات سنیں نا, جب کوئی آدمی کسی کو پیسے دیتا ہے نا اللہ کے نام پہ, جب کوئی آدمی کسی کو پیسے دیتا ہے نا اللہ کے نام پہ, تو پھر اس کے پیسے اس کی طرف سے لگ جاتے ہیں. یہ آپ فتویٰ دے رہے ہیں, اب آپ عالم بن گئے. ہم عالم نہیں بن گئے, میں آپ کو پیسے تھانوں میں رشوت دیتے ہیں اور باتیں آپ عالموں والی کرتے ہیں. بات سنیں نا, میری بات سنیں. آپ ادھر میرے پاس آتے ہیں, آپ مجھے کہتے ہیں یار کہ میرا فلانا مسئلہ ہے, یار میری والدہ بیمار ہے, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے. میں آپ کو کون آیا آپ کے پاس؟ میری بات سنیں, آپ بتائیں. مثال دیتا ہوں. مجھے چھوڑیں, آپ اصل بات بتائیں. اللہ نہ کرے آپ پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے, میری بات, آپ پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے شروع میں میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی کہ میڈیا والے بھی جو ہیں وہ بیچ میں کرپشن کرتے ہیں,
تو تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کوئی بتائیں گے, کوئی مثال دیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے تو کبھی ان سے کارڈ نہیں لیا. یہ ایسے 36 واقعہ ہیں. آپ سی پی او دفتر چلے جائیں, آر پی او دفتر چلے جائیں, انہوں نے دکانیں ڈالی ہوتی ہیں. کس نے؟ سی پی او دفتر چلے جائیں, آر پی او دفتر چلے جائیں, ایس ایس پی آپریشن چلے جائیں, ایس پی راول چلے جائیں. جب کوئی بھی کام ہوتا ہے یہ میڈیا کے کارڈ انہوں نے گلے میں ڈالے ہوتے ہیں. پولیس کو بلیک میل کر کے بندوں کو اپنے پاس بٹھا کے کہتے ہیں جی اس سے لے لیں جی اتنے پیسے, یہ کریں وہ کریں. ہم نے کبھی کسی سے کوئی کارڈ تو نہیں مانگا نا, ٹھیک ہے. 36 جگہ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ بھی کرتے ہوں, میں نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے نا, میں مثال دے رہا ہوں. پیسے کس کو پہلے لگتے ہیں؟ پہلے آپ پورا فریق بنتے ہیں, سارا ڈرامہ کرتے ہیں, پھر آپ اچانک پیچھے پھر بدل کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں تو ڈرامہ کرتا ہوں. میں تو کوئی بھی کرپشن والا ہوگا اس کو جلدی فون کر کے اسے جو بھی اس نے دیا میں لے لوں گا. اسے لاکھ دیا, 50,000 دیا, اس نے کس کو فون کیا؟ اور بھی بہت لوگوں کو کیا. مطلب کوئی ایک آپ بتائیں نا, مطلب کہتا ہوں طاقتور آدمی کو آپ نے بتایا یا عام لوگوں کو لوٹا؟ نہیں بہت لوگوں کو کیا. یہ چودھری سرور صاحب, اس کو میں نے کال کی تھی. اچھا, یہ جو پی ٹی آئی والا ہے, پی ٹی آئی والا, کیا کہا وہ کیا کہتا تھا, وہ تو روتا تھا. کروڑوں روپے ان کے پاس. وہ کہتا جی یہ وہ فلان ٹھکانا. میں کہا بند کرو فون. ہو رہا آپ نے کیا بن کے کال کی؟ ہم نے سپریم کورٹ کا جج. اچھا, کس نام سے جج کون تھا پہلے؟ اچھا, جو انتخاب احمد چودھری, انور زید جمالی صاحب. یہ پیچھے انور زید جمالی بن کے فون کیا آپ نے, تو اس نے کیا کہا چودھری سرور نے؟ چودھری سرور صاحب نے کہا جی کہ میرے ابھی مالی حالات تھوڑے سے کمزور ہیں. دیکھیں بات سنیں میری ذرا. آپ نے کتنے پیسے مانگے؟ میں پیسے نہیں کسی سے مانگتا. میں یہ میرا ریکارڈ ہے جی. آپ نے کہا کیا اس سے؟ میں نے اس کو یہی کہا کہ فلانی جگہ ایک مسجد بن رہی ہے, اس کے لیے اگر آپ تعاون کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, کریں تو ویلکم, نہ کریں تو اس میں زور تو نہیں ہے کسی کا. سرور نے کیا کہا؟ اگلی بات سنیں نا, سرور نے جو کچھ بھی کہا, اگر ایک جلسہ وہ لاہور میں کراتے ہیں, ایک جلسہ وہ اگر پنڈی میں کراتے ہیں تو کروڑوں روپے لگتے ہیں وہاں پہ. یہی بات ہے. اگر اس میں اگر لاکھ 2 لاکھ روپے دے دیتا, تو جس میں لاکھ روپے اگر میں مسجد میں دیتا یا کسی جگہ پہ دے دیتا, جیب میں ڈالے تھے, لاکھ جیب میں ڈال دیتے. وہ بھی اللہ کے نام. وہ بھی دیکھیں نا میری بات سنیں, اللہ کے نام پہ یہ معاملات ہوتے ہیں نا, اللہ معاف کرنے والا ہے. اچھا, اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر آپ کا حق میں کھاؤں گا نا تو آپ مجھے معاف نہیں کریں گے. تو اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے, تو ان بڑی شخصیات کو بھی تو معاف کر سکتا ہے نا. کیا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو پھر آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں انہیں سزا دینے والے؟ میں نہیں, نہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو سزائے موت دوں گا یا ان کو میں سزا دوں گا. لوٹنے والی بات کی نہیں, میری بات سنیں, اگر وہ لوٹ رہے ہیں تو ان سے ہم نے اگر لاکھ 2 لاکھ لے لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ سرور نے نہیں دیا. کچھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کیا کہتے ہیں؟ مرضی ہے اس کی جی, بادشاہ لوگ ہیں وہ. ابھی یہ دیکھیں ملک ریاض صاحب ہے, بیری ٹاؤن والے, یہ کروڑوں روپے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے فون کیا انہیں ملک نہیں کروڑوں نہیں. دیکھیں میرا کہنے کا مقصد ہے نا کہ دیکھیں میری بات سنیں, آپ کیا بتائے نا, ڈاٹا نہیں ہے, شرمندے ہو گئے. بس یہی ہیں, یہی لوگ ہیں. ڈاٹا کون دینا نے مانیے کی ڈاٹے لوگ نہیں دینے. انور زید جمالی کا نام آپ کو آئیڈیا کیسے آیا؟ دیکھیں آئیڈیا کی بات نہیں ہے, یہ تکا لگا دو کسی کے نام پہ بھی, یہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے اسے کہا کیا میں چیف جسٹس بول رہا ہوں؟ میں چیف جسٹس بول رہا ہوں کہ فلانی جگہ ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے, اس میں اگر آپ کی طرف سے اگر کوئی ہدیہ کرنا چاہتے ہیں, اس نے کہا جی کہ ہمارے ابھی مالی حالات ہیں, یہ ہے وہ ہے, فلان ٹنگان ٹال دیا اس نے. تو دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر کوئی بندہ, کسی نے آپ کو پوچھا نہیں, پولیس نہیں آئی آپ کے پیچھے؟ پولیس نہیں, یہ وہ اس وقت کے کیس ہے, یہ پرانے کیس ہیں, یہ آج سے 8 سال 9 سال کے پرانے کیس ہیں. جب انور زید جمالی سندھ ہائی کورٹ میں تھے. میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ یہ پرانے کیس ہیں, یا انور زید جمالی کا لگا لیں 3 سال پہلے 2 سال پہلے, یہ وہ کیس ہے پرانے, اس سے پہلے کے پرانے جو کیس ہیں. ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو ہم نے درگزر کر دیا, ختم, خلاص, فنش. اس کا فائدہ نہیں ہے کوئی. یہ آپ مانتے ہیں آپ غلط کرتے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں بات سنیں, غلط احساس شرمندگی ہے. بات سنیں میری, غلط ضرور ہے چوری, منشیات یا ملک کے کسی تنظیم کے ساتھ, یا ملک کسی نقصان کے ساتھ, یا کسی اور معاملات کے ساتھ ہم وہ کام نہیں کرتے. ایک منٹ بتائی, جب آپ کو ان کو بھی یہی بات نہ, کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. یار اللہ ان کو خود پتا ہوتا ہے, وہ پورا بایو ڈاٹا انسان کا چیک کرتے ہیں ایجنسیوں کے پاس جن کو اٹھاتے ہیں. یہ ابھی آپ دیکھیں نا کتنے بڑے کام ہوئے ہیں, لاہور میں دیکھ لیں, سندھ میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اگر ایسا بندہ اگر کوئی یہاں علاقے میں آ جائے, کوئی معاملات سسٹم, ہم تو یہ پچھلے دنوں میں بھی رینجر آئی ہے, میں نے ان کو کہا جی فلانی جگہ بھی سارے اخوانی رہ رہے ہیں جو ہمارے ملک کے نقصان مطلب کر رہے ہیں, آپ ان کو اٹھائیں, سارے معاملات کریں. آپ کے رینجر سے بھی تعلقات کے مراد نا ادھر محلے میں آئے نا, آپریشن شروع ہے, مطلب اس میں تعلقات سے مراد یہ نہیں. تعلقات یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ کسی جگہ پہ رہ رہا ہو, اس کے ساتھ کھانا کھائے, بیٹھے اٹھے, گپ شپ. ایک جانے والا ہاتھ سے, ابھی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا پتا میرے آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں, کیا پتا ہو سکتا ہے میں جو پیسے لیتا ہوں اس میں سے آدھے آپ لیتے ہوں,
ये बात नहीं है। जिस शख्स का आपने अकाउंट नंबर दिया था, जी, जी। जिसमें पैसे आते थे, क्या नाम था उसका? चौधरी अरशद वराज। चौधरी अरशद वराइज के वराइज। अकाउंट में में। कैसे राजी हो गया अपने अकाउंट में ये पैसों के लिए? देखें, वो मेरे पास बैठा हुआ था, मैंने उसको कहा जी कि पैसे आएंगे मेरे भाई के, तो मेहरबानी करें कोई। उसको नहीं पता था, उसको नहीं पता था, मासूम था। मासूम था या बदमाश था। जब किसी के साथ कोई आदमी जब नेकी करता है ना, उसने नेकी की थी, जब हमें एजेंसी वाले उठा कर लेकर गए, मेरे ये सबसे बड़ा ये मतलब एक सिस्टम है कि मैं सच बोलता हूँ, तो सच में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। बात सुने जरा, नहीं, आप सिर्फ टेलीफोन पे झूठ बोलते हैं, वैसे सच बोलते हैं। मेरी बात सुने ना। टेलीफोन पे कहते हैं अनवर ज़हीर जमाली हूँ, जनरल रायलू हूँ, फोन पे झूठ बोलते हैं, वैसे सच बोलते हैं। हाँ, मेरी बात सुने, वो झूठ और है, ये झूठ और है। झूठ की किस्में होती हैं, बात समझ आ रही है? झूठ की किस्में होती हैं। जब आपकी गर्दन काट रही हो ना, तो उस वक्त भी आप झूठ बोल सकते हैं। तो फोन पे कौन सी गर्दन आपकी करती है? झूठ बोलते रहे, धोखा देते रहे। बात सुने ना, धोखे से मुराद ये ना कि आपने कभी उन लोगों से भी जाके इंटरव्यू लिया है? कभी आपने उनसे जाके इंटरव्यू लिया जो मुल्क का बेड़ा मतलब कर रहे हैं? मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। कभी आपने उनका जब इंटरव्यू लिया आपने? आपके मतलब जब शजील मेमन साहब जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे ही हैं, उनको उन्होंने पकड़ा जी, पकड़ने के बाद वहाँ पे मीडिया पहुंचा, ये किया वो किया, उन्होंने उनकी मतलब पूरी डील होगी। डील होने के बाद पहले वो कहते हैं जी कि मेरा दिल का मसला है जी, मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, ये हो गया वो हो गया। जब वो पाकिस्तान में इधर पहुँचे, उन्होंने मतलब वल्लाह अलम नैब को पैसे दिए, किसको पैसे दिए, किसको, आज दिन तक कुछ साबित हुआ है किसी सियासतदान का? ये तो हम हैं गरीब लोग, इधर से पकड़ के ले गए, दो छितर जाके मारे जी। मेरी सुने पहले बात सुने ना, इधर से पकड़ के ले गए क्योंकि हमारे पीछे बैकग्राउंड कोई नहीं है। अगर किसी सीट पे होता है, मैं नहीं होता या कुछ सिस्टम में होता, अभी ये अनीफ अब्बासी आप तो ज्यादा कमा लेते। बात सुने, अनीफ अब्बासी को देख लें आप, मखदूम शहाबुद्दीन को देख लें आप, उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को देख लें आप, जिन्होंने एफिड्रीन का केस किया, बहुत बड़ा केस। कोई गरीब बंदा अगर कहीं साबित नहीं हुआ। साबित किधर होता है? इधर जी, इधर ये आपका साफी है, इधर मंडी में उसका घर है, बहुत बड़ा साफी है वो, उसको किसी ने मार दिया, क्या साबित हुआ? कौन उसका पकड़ा गया? कोई पकड़ा गया? कोई? किसकी बात कर रहे हैं? ये मंडी में अंदर मंडी के बहुत बड़ा साफी है वो, असद साहब साफी बहुत बड़ा साफी है वो, ये मुल्क के लिए काम कर रहे थे ना, उसको किसी ने मार दिया, क्या साबित हुआ? कोई? आपने नवाज शरीफ से पूछा कितना पैसा आपने किधर से लाया? मरियम नवाज शरीफ से पूछा आपने इतना पैसा किधर से लाया? शहबाज शरीफ से आपने पूछा इतना पैसा आपने किधर से लाया? अनीफ अब्बासी से आपने पूछा कितना पैसा आपने किधर से लाया? एक मेट्रो उसने बनाई है तो करोड़ों रुपए उसने मतलब सब अच्छा करके। और आपने इन्हें क्यों नहीं फोन किया? पहले बात सुने, इन्हें फोन किया? मेरी बात सुने पहले। इन्होंने मतलब जो सुना, इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा करके लंदन में इन्होंने अपने फ्लैट ले लिए। आप वहां में बातें क्यों? मेरी बात सुने ना, वहां में बातें नहीं करते हम। जो लोग करप्शन करने वाले हैं हैवी सतह के ऊपर, आपका सबूत किधर है? थाने में जाएं आप। सबूत किधर इधर पूछता है कोई किसी का? हमारे पास तो खाने के लिए नहीं है, तो हम क्या है इनका सबूत लो? आप अल्लाह और रसूल की बात करते हैं, किसी पे तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना बगैर सबूत के, ये भी गुनाह है। ये गुनाह है, झूठा इल्जाम लगाना। मेरी बात सुने ना, मैं अगर किसी से लाख रुपए ले लेता हूँ या 50,000 रुपए ले लेता हूँ, उसमें अगर मैं किसी मस्जिद में 2 4 10 पंखे अगर लगा लेता हूँ, बकाया अगर मैंने बाकी जेब में डाल ले। देखे मेरी बात सुने, जेब में तो बड़े दूर की बात है ना, मेरे घर में जाए तो हो सकता है मेरा बाहर का दरवाजा भी टूटा हो। बात सुने जरा मेरी। कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अगर कोई गरीब आ जाए ना, हम खुदा तरस बंदे हैं, और इसीलिए मुझे अल्लाह ताला हर जगह से बचाता है, क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है। मेरे पास एक बंदा आ गया है, मुझे उसने कॉल किया, मैं जनाजे में मौजूद था। उसने मुझे कहा यार बात यह है कि मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में हूँ, मेरी जो बीवी है इसका बच्चा होने वाला है, तो अस्पताल के अंदर मेरा कोई काम नहीं कर रहा, मैं कभी इधर जा रहा हूँ कभी इधर जा रहा हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ। मैंने उसको बोला तुम उधर अस्पताल में ही खड़े हो, मैं जो MS था उसको मैंने कॉल की है, जो कुछ भी बनाऊं, जो कुछ भी बनाऊं, मैं कहता हूं जी मैं वज़ीर आज़म बनाऊं या मैं सदर बनाऊं, मैं जो कुछ भी बनाऊं बन के मैंने उसको कॉल किया जी ये जो औरत है, ये भाई आपके पास आ रहा है, इसकी बीवी है इसका फलाना केस है, फौरी तौर हल करे इसका। 10 मिनट के बाद वो स्टेशन लेके आ गए, ये कर दिया वो कर दिया उन्होंने। ये काम अच्छा है या उधर वो अगर जलील होता अस्पताल के अंदर या वो सारे मामलात होते, ये देखें ये काम गलत है या अच्छा काम है? ये बताए ना कि पुलिस ने वो आपके खिलाफ केस खत्म कर दिया है, वो जो MI ने पुलिस के हवाले किया था आपको। देखें जी वो तो केस चलते रहते हैं, चलान ही नहीं हुआ केस। नहीं वो तो हम तरीकों पर जाते हैं ना। कितने अभी तक तारीखें पड़ रही हैं? तारीखें पड़ रही हैं। अच्छा, वो अभी आप जमानत पे बाहर? जमानत कितना अरसा हो गया? अरसा क्या पता उस तरीके पर जाने। तो वो कोई गवाह शवा नहीं पेश हो रहे अदालत में? गवाह मोए पेश करने है जी, गवाह ने किहड़े बड़े लोगों ने किहड़े गवाह हो?
بڑے لوگ صرف اتنا کر سکتے جی اس بندے کی چیک کرو جی کون ہے جی یہ ساڑھے کو پیسے مانگ رہے ہیں جی بس جی. بڑے لوگوں نے صرف اتنی دوڑ ہونی. اب آپ نے توبہ کر لی ہے, الحمدللہ توبہ کی ہے. ہمارا ایسا غلط کام نہیں کریں. دیکھیں جی غلط کام سے مراد ہے نا کہ توبہ کر لی نا, توبہ ہی کی ہوئی ہے. تو آپ تاج حیدر صاحب کو پیسے آپ نے لوٹا دیے, آپ گئے تھے, ڈالیے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرا لیے تھے. آپ ان کے پاس کیوں گئے تھے؟ میں نے ان کے پاس اس لیے گیا تھا کہ میں نے ان کو کہا جی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, لہٰذا آپ کی بہت مہربانی. آپ نے ان سے معافی بھی مانگی؟ معافی بھی مانگی تھی. تو پھر آپ معافی کیوں مانگی اگر آپ کہہ رہے تھے تو آپ نے جو کیا صحیح کیا تھا؟ تو دیکھیں میری بات سنیں, جب معافی ان بندوں سے بندہ مانگتا ہے جو بندے آمنے سامنے آ جائیں, ٹھیک ہے, جو گلا پکڑ لے معافی مانگ لے. نہیں گلا پکڑنے گلا اس نے جو کام کیا تھا اس نے تو کر دیا ہے. اس نے جو کام کیا تھا وہ کر دیا ہے. یہ آپ کو میڈیا والے گوشے ڈال رہے ہیں, گوشوں سے کام نہیں چلتا. اب یہ بتائیں نا, تاج حیدر سے جا کے آپ نے کیا کہا, کیوں گیا صاحب کو ہم نے یہ کہا جی کہ آپ کا 50,000 اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, آپ اپنا اکاؤنٹ 50,000 روپیہ واپس کر لیں. انہوں نے تو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا, ایم آئی والوں کو بتایا, انہوں نے وہ مجھے اٹھا کے لے گئے, ٹھیک ہے. انہوں نے واپس مجھے صدقہ بعد میں بھیج دیا. انہوں نے مجھے FIR دے کے 25D کی. اور یہ ابھی تک آپ تاریخیں بھگت رہے ہیں؟ طریقہ بس پتہ ہے, جج صاحب بیٹھے ہونے پھر ظاہری گالی. پھر آپ نے جنرل رحیل کا نام کیوں استعمال کیا؟ اور دیکھیں جنرل رحیل کا نام اگر استعمال کیا ہے تو وہ ہمارے ملک کے لیڈر ہیں, ان کو بدنام کیوں کیا؟ اور یا اللہ ان کو بدنام ہم نے کدھر کیا. یہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں, یہ کرپشن کرتے ہیں. ابھی شجیل میمن نے ان کا نام سن کے ہی وہ زرداری کو کہتا جی مجھے دل کا دورہ ہے جی, میں یہ ہے وہ ہے جی. ابھی شجیل اپنا دیکھیں ذرا, بات سنیں ذرا. جب جنرل راحیل شریف صاحب یہاں سے پاکستان سے مطلب یہ اپنے عہدے سے فارغ ہوئے ہیں, معاملات انہوں نے اپنا چھوڑا ہے, سارے معاملات چھوڑے ہیں, یہ سارے کنٹوٹے واپس آ رہے ہیں. آپ نے کبھی جا کے ارباب عالمگیر پشاور والے سے جا کے پوچھا, اس کی کسی بیٹے کا یا کسی کا انہوں نے جا کے پوچھا آپ نے, یا یہ مشتاق رسانی جس کے گھر سے پیسے نکلے ہیں وہ تو ثابت ہوا ہے نا. اس کے بعد آپ سعید احمد سعید کاظمی صاحب جو ہیں اس کو آپ نے سنے, اتنی بڑی انہوں نے کرپشن کیا, ججوں کے پیسے وہ کھا گئے ہیں, عالم دین ججوں کے, حجوں کے, ہاں آجیوں کے پیسے وہ کھا گئے ہیں. سنیں ذرا بات, آجیوں کے پیسے وہ کھا گئے ہیں, ان پہ ثابت ہوئے ہیں. ہم نے سینیٹر تاج حیدر سے بھی رابطہ کیا ہے. جی سینیٹر تاج حیدر صاحب, آخر ایسی کیا آن پڑی تھی کہ اپنی حق حلال کی کمائی سے 50,000 روپیہ محض ایک ٹیلی فون کال کے اوپر آپ نے ایک دوسرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا؟ کچھ بتانا چاہیں گے یہ ماجرا کیا ہے؟ جی نہیں, یہ ٹیلی فون کال نہیں تھی, کئی ٹیلی فون کالیں تھیں اور مختلف ناموں سے ٹیلی فون کالیں تھیں, اور صرف میں نے ہی نہیں ڈالے. جو بعد میں جو تحقیقات کی ہے انٹیلیجنس نے, بہت سے لوگوں نے وہ ڈالے ہیں. اور مسجد بنانے کے نام پہ یہ کہا گیا تھا کہ اس کار خیر میں حصہ لیں, تو بہت سے لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا. میں بھی مصروف تھا, میں نے بھی جلدی سے کار خیر میں حصہ لے لیا. شام کو خیال آیا کہ میں چیک کر لیتا اسے. نہیں پہلے یہ بتائیں, کال پہ کہا کیا گیا, کس کے لیے پیسے مانگے جا رہے تھے؟ چیف آف دا آرمی اسٹاف کوئی مسجد تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں. جنرل راحیل شریف کے نام لیا گیا؟ جی ہاں, ان کا نام لیا گیا. تو پھر مجھے جب خیال آیا تو کہ بھئی یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے, کیونکہ سوچنے کا وقت انہوں نے دیا نہیں تھا. تو پھر معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹ تھا. اچھا. پھر یہ معاملہ گیا, اب باقاعدہ اس پہ انکوائری ہوئی. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کوئی فراڈ کیا یا کچھ کیا. مسئلہ میں اس طرف آتا ہوں. تاج حیدر صاحب ذرا مختصراً یہ بتا دیں کہ جب آپ نے 50,000 روپے جمع کرا دیے اور پھر بقول آپ کے یہ انکوائری ہوئی, تو اس انکوائری کا نتیجہ کیا نکلا, آپ کو کیا بتایا گیا؟ نہیں, وہ آدمی پکڑا گیا. ٹھیک. اور اس آدمی کو پکڑ کے پھر مزید اس سے معلومات کی گئیں. پھر مجھے ٹیلی فون پہ بتایا گیا کہ کوئی 40 لاکھ سے زیادہ اس شخص نے جمع کیے ہیں. یہ کس نے آپ کو بتایا؟ یہ ملٹری انٹیلیجنس کے ایک افسر تھے. اچھا. اور انہوں نے پھر اور وہ میسیجز مجھے بھیجتے تھے, اور خطوط بھی موجود ہیں. تاج صاحب کسی نے آپ کو شکریہ کا بھی فون کیا پیسے جمع ہونے کے بعد, وہ کیا تھا؟ اب میں کہہ نہیں سکتا نا کہ یہ کوئی جنرل راحیل شریف بن کے بول رہا تھا یا. اچھا. یہ کہ ظاہر ہے کہ جنرل راحیل شریف وہ نہیں تھے. جی جی, لیکن اس نے کہا کیا, جو بھی جس نے بھی فون کیا شکریہ کا, اس نے کہا کیا؟ نہیں, اب یہ تو ایک کہانی ہے کہ جناب اللہ آپ کو اجر دے اور یہ دے وغیرہ, وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں
لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ پیسے جمع کیے گئے اور وہ آدمی پکڑا گیا اور پھر اس آدمی کو پولیس کے حوالے کیا گیا اور پھر تھانے نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر وہ میرے دفتر آیا کہ جی میرے اسٹاف سے کہا کہ میں پیسے لوٹانے آیا ہوں. اچھا بندہ پھر آپ کے دفتر بھی پہنچ گیا؟ جی بڑے آرام سے. پہلے تو اس نے مجھے فون کیا کہ آپ سے کوئی کام ہے. میں نے کہا کہ آپ آئیے کام بتائیے. پھر آ کے مجھ سے پوچھا کہ تاج حیدر صاحب کون ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں. تو میں نے کہا اپنے ڈائریکٹر اسٹاف کی طرف میں نے اشارہ کر دیا کہ وہ بیٹھے ہیں تاج حیدر صاحب. اچھا. تو خیر جب اسے پتا چلا کہ یہ ڈائریکٹر اسٹاف ہیں تو اس نے انہیں ڈانٹا کہ آپ کمرہ خالی کریں, مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے, سب کو ہٹائیں. اچھا. تو انہوں نے کہا بھی سب کو ہٹانا تو مناسب نہیں ہے, آپ بات بتائیے. کہنے لگے جی میں وہ تاج حیدر صاحب سے معافی مانگنے اور پیسے لوٹانے آیا ہوں. اچھا. ڈائریکٹر اسٹاف نے انٹرکام میں مجھ سے پوچھا کہ یہ ایسا ایسا آدمی ہے. میں نے کہا بھگاؤ بھائی اس کو, کون آدمی ہے یہ, نکالو اس کو یہاں سے. اچھا, آپ نے اسے دفتر سے نکال دیا؟ ہاں مطلب ڈائریکٹر اسٹاف نے نکالا, انسٹرکشنز میری تھی. تو پھر جب اس نے مجھے پھر فون کیا کہ صاحب میں تو جھگڑا نپٹانے آیا تھا لیکن آپ جو ہیں وہ بالکل آپ کے اسٹاف نے ملنے نہیں دیا. اچھا. تو وہ لیکن وہ پیسے آپ نے واپس لے لیے کہ نہیں یہ بتائیں؟ نہیں میں نے بھگا دیا. میں کیوں اس آدمی سے کوئی رابطہ نہیں, اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیسے آپ کو واپس اب پہنچ چکے ہیں. اب کیسے مطلب کہ آپ بینک سے واپس آپ کے اکاؤنٹ میں جا چکے ہیں پیسے, اس آدمی کا یہ کہنا ہے. اب یہ میں نہیں بتا سکتا. کوئی آدمی آ کے اگر میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتا ہے, جی, اب مجھے جتنے بھی سینٹ سے تنخواہ ملتی ہے, الاؤنسز وغیرہ ملتے ہیں, وہ میں یا میرے اسٹاف وہ جا کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے. مجھے جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میں اے ٹی ایم سے نکال لیتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے اکاؤنٹ میں واپس ڈال دیے ہوں. دیکھیے وہ ڈالے جا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ میں اسے مانیٹر نہیں کر رہا کہ جو پیسے مجھ سے فراڈ سے لے گئے تھے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تاج حیدر کو کسی نے دھوکہ دے کے اس سے پیسے لے لیے اور واپس کر دیے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹر آف دی آرمی اور ملٹری انٹیلیجنس ایک انکوائری کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی نے اتنے بڑے پیمانے پہ فراڈ کیا ہے. صرف مجھ سے نہیں کیا, بہت سے لوگوں سے کیا ہے. وہ پوری تحقیقات ایک پولیس تھانے کے حوالے کرتے ہیں اور پھر پولیس تھانہ جو ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا, وہ بڑے آرام سے آ جاتا ہے. تو میں صرف اس سے پریشان نہیں ہوں کہ وہ اس قسم سے فراڈ کر رہا ہے. دنیا میں لاکھوں فراڈ ہوتے ہیں. I mean, he is one of the cheapsters جو کہ فراڈ کرتا رہتا ہے. لیکن اس پیسے کا ہو کیا رہا ہے, وہ جا کہاں رہا ہے, وہ آدمی چھوٹ کیسے گیا, اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے, کیا یہ پیسہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یعنی کیسے چھوٹ گیا وہ آدمی, کیوں تحقیقات پوری نہیں ہوئی اور کیوں ہمارے اور میرے اور دوسروں کے بیانات نہیں لیے گئے. یہ معلوم کیوں نہیں کیا گیا کہ آخر اس پیسے کا اس نے کیا کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں 40 لاکھ روپیہ دوسرے لوگوں سے بھی لیا یہ گیا. مجھے بتایا گیا ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے. تو آپ کے کسی کہ ٹوٹل کوئی 4 ملین کے اوپر جا رہا ہے. اچھا, آپ کے کسی ساتھی سیاستدان نے آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کو بھی کال آئی اور اس نے بھی پیسے نہیں, مجھے ایک سیاستدان نے, دوست نے مجھے فون کیا. اچھا. اور کہا کہ صاحب وہ آپ نے کچھ دیے تھے, تو جتنے آپ نے دیے تھے میں بھی دے دوں. میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو. کون صاحب تھے جنہوں نے آپ کو فون کیا؟ میں نام دینا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن میرے بہت ہی عزیز اور قریبی. اور انہوں نے کیا بتایا کہ ان کو کیا فون آیا تھا؟ ان کو بھی یہی کہ بھئی یہ مسجد کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں. تو اور پھر میرا ریفرنس بھی دیا گیا تھا کہ جی تاج حیدر صاحب نے بھی پیسے دیے. اچھا, یہ کس کی مسجد کے لیے؟ انہوں نے تھوڑی سی ہوشیاری کی کہ مجھ سے پوچھ لیا کہ تاج بھائی آپ نے کتنے دیے, اتنا ہی میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ نہیں بھائی یہ فراڈ ہے اور فلانا نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیسے چھوٹا اور یہ کہ ان پیسوں سے کیا کیا گیا. مگر تاج حیدر صاحب اب آپ خود ہی بتائیں, اگر انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں نہیں جا سکتی تو پھر تو یہ مسئلہ چلتا رہے گا. اور اگر وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ پولیس کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے اور وہاں سے نکل کے سینیٹر کے دفتر میں آ کے کہتا ہے سب باہر نکلو مجھے بات کرنی ہے, تو مگر تاج حیدر صاحب اگر ایک کسی چھوٹے چور نے, پیٹی تھیف نے یہ حرکت کر بھی لی ہے, تو آپ اس پیٹی تھیف کے اوپر مقدمہ بنا کے
فوج کے اعلیٰ افسران، اعلیٰ حکام عدالتوں میں گواہیاں دیتے پھریں گے، یہ بات نہیں اس سے ہے. تو ادارے کی بدنامی نہیں ہوگی. چیف آف دا آرمی اسٹاف کے نام لے کے ایک فراڈ کیا گیا ہے اور بہت جگہ سے کیا گیا. پھر وہ کیس میں نے فارملی رپورٹ کیا ہے. جی آئی ہیو ریٹن ٹو دا جنرل ہیڈ کوارٹرز کہ جی یہ ہوا ہے. آئی ہیو ریٹن ٹو دا بینکرز لیکن کہ یہ ہوا ہے. آپ ضرور حیران ہوں اس گے کے بعد وہ اس پہ فوراً کارروائی کرتے ہیں اور پھر کچھ نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, وہ ان سے انکوائری کرتے ہیں. انکوائری کے بعد اس کو جو خط انہوں نے مجھے لکھا اس میں کہ جی ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا. وہ آپ نے بتا دیا. اب یہ بتائیں کہ اور کون کون سے جو آپ کے ساتھی اراکین پارلیمنٹ ہیں جن سے اس طرح پیسے لیے گئے, آپ کی کیا معلومات ہیں؟ نہیں میں اس میں انکوائری نہیں کر رہا. مجھے تو جو ملٹری انٹیلیجنس نے انکوائری کی تھی وہ ٹیلی فون پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی دس از دا فگر. ٹھیک. تو اب یہ کہ میرے ان محترم نے مجھے فون کیا کہ جی مجھے ایسے فون آیا ہے تو آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے. لیکن آپ معاملے کو ادھر ادھر نہ لے جائیے. لیٹ اس فوکس آن دا ایشو. لیکن وہ کیس تو چل رہا ہے نا. ایشو از کہ ایک آدمی اس طریقے سے پیسے جمع کرتا ہے یا کوئی گروپ اس سے جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس لیول پہ ہونے کے بعد یعنی اس میں چیف آف دا آرمی اسٹاف کا نام آ رہا ہے, اس میں سینیٹر اور سینئر پالیٹیشنز کا نام آ رہا ہے. اچھا تاج حیدر صاحب یہ آپ نے بات کر دی. اب مجھے آپ آپ مجھے یہ بتائیے اس پیسے کا کیا کیا وہ آپ نے بات کر دی پہلے. اب یہ بتائیں دہشت گردی کی فائننسنگ تو نہیں ہو رہی. آپ نے ایک جنرل کے نام کے اوپر پیسے دے کیسے دیا؟ آپ سیاستدان بھی تو جنرلوں کے نام پہ ڈرتے ہیں نا. معاف کیجیے میں نے مسجد کے نام پہ دیے تھے. نہیں مسجد کے نام پہ ہزاروں مسجدیں بنتی ہیں, آپ نے کسی اور مسجد کے نام پہ کبھی دیے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کی اگر ایک ریکویسٹ آتی ہے یا کسی منسٹر کی یا کسی پارلیمنٹیرین کی ریکویسٹ اگر آتی ہے تو میں اسے ایسے تو نہیں ڈسریگارڈ. نہیں لیکن آپ نے اس وقت یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کس طرح یہ چندہ مانگ سکتا ہے یا اس کے نام پہ کیسے چندہ مانگا جا سکتا ہے؟ آپ نے پیسے جمع کرا دیے اور بعد میں آپ کو پتا چلا. یہ سیاستدان ڈرتے کیوں ہیں جرنیلوں سے؟ ان کی ایک ٹیلی فون کال ان کا کوئی نام بھی لے لے تو پیسے. آپ بھی اگر مجھ سے کچھ کہیں گے تو تھوڑا بہت میں کر ہی دوں گا. نہیں تھوڑا بہت تو نہیں. آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں انٹرویو میں کہ یہ سیاستدان کرپٹ ہیں, یہ ڈرتے ہیں اس لیے جرنیل کے نام پہ فوراً پیسے نکال دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے میں کرپٹ ہوں اور میں نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو عمومی طور پہ سیاستدان کمزور ہیں, ڈرتے ہیں. ہم سب کرپٹ ہیں, ہم ڈرتے ہیں اور اس لیے ہم نے پیسے نکال دیے. آپ کے خیال میں لیکن یہ کہ وہ پیسے دہشت گردی کے فائننس کرنے میں خرچ ہوئے, کہاں خرچ ہوئے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں جنرل ہیڈ کوارٹر آف دی آرمی سے. چلیں بہت شکریہ. میں تو ہوں کرپٹ اور میں ڈرتا بھی ہوں. نہیں ہم بالکل ایسی بات نہیں کریں گے. وہ بھی لے جائیے. کم از کم تاج حیدر صاحب آپ کی جو انٹیگریٹی ہے اور آپ کی جو رسپیکٹ ہے, آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ سب کو پتا ہے ماشاءاللہ سے. کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. جیسے آپ سے کہا کہ کمرہ میرا بھرا ہوا ہے اور لوگ اپنے مسئلے لے کے آ رہے ہیں اور میں کام کر رہا ہوں گورنمنٹ کا, اور اس میں اگر 3 دفعہ مجھے فون آتے ہیں اور میں اپنے سیکرٹری سے تنگ آ کے کہتا ہوں یار بھیج دو نا اس اکاؤنٹ پہ, کیوں نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو پھر شام کو مجھے خیال آتا ہے کہ یار میں نے چیک کیوں نہیں کیا. اور پھر شکریہ کا فون بھی آتا ہے آپ کو. پھر شکریہ کا فون آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ بہت بلند اخلاق لوگ ہیں, لیکن یہ اب آپ کیونکہ لا رہے ہیں اس کو ٹی وی پہ تو پھر کائنڈلی اس کو فالو اپ کیجئے. ٹھیک ہے. ویسے کیس چل رہا ہے, چھوٹا کیسے کیس چل رہا ہے مقامی عدالت میں, بندہ ضمانت پہ باہر ہے. آپ اگر گواہی دینا چاہیں تو عدالت میں جا کے دے سکتے ہیں. نہیں میں کیوں گواہی دینا چاہوں گا, مجھے کال کیا جائے. جو کیس چلا رہے ہیں انہوں نے, کس نے کیس چلایا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور آپ کے خیال میں جن لوگوں نے تحقیقات کی ہیں ان کو بھی عدالت میں بلایا جائے. کیا اسٹیٹ کا کیس ہے؟ ٹھیک, آپ کی کمپلینٹ پہ چلا ہے نا. نہیں میری کمپلینٹ پہ کیوں کیس چلا ہے؟ کمپلینٹ تو عدالت میں نہیں لے گیا. یہ کیس اسٹیٹ کو چلانا ہے نا. اسٹیٹ کو چلانا ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ اسٹیٹ کیس چلائے اور اسٹیٹ مجھے یہ بھی بتائے کہ جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پیسے کا کیا ہو رہا ہے. صحیح, یہ آپ نے بالکل بہت اچھا سوال اٹھایا اور بار بار اٹھایا. اور اگر آپ دہشت گردی کو ختم کرنے کے معاملے میں سیریس ہیں تو یہ جو سورسز آف فائنینسنگ ہے ان کو ختم کرنا پڑے گا. اور آپ یقین کریں یہ تو تاج حیدر صاحب یہ تو آپ تھے نا جنہوں نے رپورٹ کر دیا کہ یہ ہوا ہے.
کوئی اور ہوتا تو شاید وہ ڈر کے مارے رپورٹ بھی نہیں کرتا کہ بیزتی بھی ہے. کسی نے رپورٹ نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا, کسی اور نے رپورٹ نہیں کیا, یہ آپ مان رہے ہیں؟ میں نے جو بھی فیکٹس ہیں وہ اپنے کر دیے. ٹھیک. اچھا مجھے بھی رپورٹ کرنے میں تھوڑا سا حجاب تھا, اور وہ یہ تھا کہ لوگ مجھے بیوقوف سمجھیں گے. صحیح ہے, صحیح ہے. اور بیوقوفی میں نے کی. ٹھیک ہے. اب لوگ مجھے سمجھیں گے بیوقوف, اب ٹیلی ویژن پہ بھی آ گیا ہے. نہیں نہیں, ناٹ ایٹ آل, آپ لیکن نے میں تو اپنی بڑی ہمت بیوقوفی کی. کا اعتراف کیوں نہیں کر سکتا؟ چلیں نیکسٹ ٹائم تو آپ احتیاط کریں گے. اور نہ, احتیاط کی بات نہیں ہے. میں اس دفعہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پیسے کا کیا ہوا, یہ کون آدمی ہے. لیکن تاج احمد صاحب, تمام آپ نے پارلیمنٹ میں یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا؟ میں نے سینٹ کی جو ہماری انٹیریئر کی کمیٹی ہے اس کو بھی پوری فائل دی ہوئی ہے. ٹھیک. ایسی بات نہیں ہے. تو میں مطلب آپ کو پتا ہے انٹیریئر کی وغیرہ میں اتنا کمیٹی یقین نہیں کرتا, آپ کے لیکن پارٹی یہ کہ کارروائی ہونی چاہیے. رحمان ملک آپ کی پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ اس انٹیریئر کی کمیٹی کے سربراہ ہیں, اس کمیٹی میں کیوں نہیں معاملہ اٹھایا گیا ابھی تک؟ نہیں, میں نے ملک صاحب کو دے دیا ہے وہ سارا, وہ جب بھی وہ اٹھاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. دس از ناٹ این آرڈنری فراڈ. اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ رحمان ملک کہ اگر ڈرتے ہیں تو جج سے یا جرنیل سے, تو لیاقت حسین نے بڑی آسانی سے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا. مگر یقینی طور پہ نوسر بازی پاکستان کے قانون میں اس کی اجازت نہیں, اور اس کی سزا بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس پروگرام میں آپ نے جس نوسر باز سے ملاقات کی اس کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی, اور ہمارے معاشرے میں شاید نوسر بازوں کو سزا ملنا اتنا آسان بھی نہیں. یہ تھا ہمارے معاشرے کا آج کا اپنا گریبان. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.